अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक इंकशाफात से भरपूर वीलॉग करने जा रहे हैं और ये इंकशाफात हैं चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का जो नोहा है, जो उन्होंने अपने साथी जजेस के बारे में पढ़ा है। ये बड़ी ही आप कह लें कि तहलका खेज़ गुफ्तगू है उनकी। ये उनका ज़ाहिर और बातिन दोनों बताती है। इसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जो गुफ्तगू की है, जो ज़ाहिर करती है कि उनका किस तरह का इमरान खान साहब के बारे में माइंडसेट है। इसमें उन्होंने हुकूमत के बारे में क्या धमकियाँ मेज़ गुफ्तगू की है, वो हम आपको बताएंगे। इसमें उन्होंने किस तरह कहा कि मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं मुनाफिक हूँ, कुरानी आयात पढ़ता हूँ, ये आपको बताएंगे। इसमें उन्होंने एतराफ़ भी किया कि उन्होंने 8 जजों का धड़ा बना रखा है। ये भी उनका एतराफ़ हम आपको बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों मुनाफिक कहा, उसकी जो उन्होंने स्टोरी बताई वो बड़ी दिलचस्प है। फिर उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में क्या गुफ्तगू की, वो बड़ी दिलचस्प है कि मैंने किस तरह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद को टेस्ट किया है। फिर उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के बारे में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। लापता पीटीआई के कारकुन यूट्यूबर इमरान रियाज के बारे में क्या गुफ्तगू की, वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने फ़ौज के ऊपर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की कि किस तरह फ़ौज उनको तंग कर रही है, क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से उनके जजेस को तंग किया जा रहा है, जजेस क्या शिकायत कर रहे हैं। ये उन्होंने इंकशाफात किए जो बड़े दिलचस्प हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर भी वो फट पड़े। उनको उन्होंने बहुत बुरा भला भी कहा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। क्या कुछ उनके बारे में उन्होंने कहा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अहम है और बड़े बातें उन्होंने की हैं। तो ये सब कुछ हम जो चीज़ से उमर बंदयाल साहब का नोहा है वो आज आपसे एक्सक्लूसिवली शेयर करने जा रहे हैं। इसमें एक एक मालूमात सुनने वाली हैं, सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। आप ज़रा सुनिएगा तो आपको आइडिया होगा। इस वीलॉग में आखिरी सेकंड तक भी कुछ मिस करने वाला नहीं है, तो ज़रा सुनिए। पहले तो उनकी सुनिए कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या गुफ्तगू की, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं। उससे आपको आइडिया होता है कि वो क्या सोचते हैं इमरान खान साहब। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जब बात हुई कि 9 मई के बाद आप देखिए पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान किस तरह आइसोलेशन में है और उनको तनहा किया जा रहा है, तो उस पर मौजूद जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि ये फ़ौजियों को अंदाज़ा ही नहीं है, ये इमरान खान को नहीं तोड़ सकते। इमरान खान में जो रेजिलियंस है ना, और जितना वो दलेर है, ये उसका कुछ नहीं कर सकते। और कहते हैं ये गुफ्तगू करते हैं मौजूद चीज़ जस्टिस बंदयाल साहब का चेहरा जज्बात से और फ़र्ते मोहब्बत से, जिसे कहते हैं तमतमा रहा था। ठीक है, लाइक मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की सास महाजबीन नून साहिबा नहीं इमरान खान साहब के जलसों में मौजूद होती, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब शायद खुद भी रूहानी तौर पर वहीं पर मौजूद होते हैं। फिर उन्होंने हुकूमत के बारे में भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने हुकूमत के बारे में गुस्से का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि अब आप देखिएगा, आने वाले दिनों में मैंने कुछ फैसले लिख रखे हैं, मैं इनको कैसे ठोकता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, आप कह रहे होंगे कहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की, तो ये उन्होंने आपको बता दें, ये उन्होंने कुछ पीटीआई के कारकुन यूट्यूबरों से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने ये तमाम जैसे कहते हैं ना अनमोल मोती बिखेरे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी देखें, मेरा जो 8 रुकनी धड़ा है ना, वही सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहता है। बाकी 7 जो जजेज हैं ना, वो तो सियासत कर रहे हैं। और वो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि वो फ़ौज के साथ मिले हुए। ठीक है, हम 8 जजेज हैं जो काम करना चाहते हैं और हमें ये तंग कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, तो मतलब उन्होंने खुलेआम ये इतराफ़ किया कि हाँ वाकई उन्होंने 8 जजेस का एक धड़ा बना रखा है, जो उन पर जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल है। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इतराफ़ किया कि हाँ मेरा 8 रुकनी धड़ा है और मैं ये कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे बारे में ये कहा जाता है कि वो हसनात मलिक ने स्टोरी कर दी, एक वकील के मुंह में डाल के अल्फाज लिख दिए कि जनाब मैं मुनाफिक हूँ, कुरानी आयात पढ़ता हूँ और
کرتا کچھ اور ہوں، یہ دیکھیں کتنی زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ، اور دیکھیں مجھے تو سیاست آتی نہیں ہے۔ چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست آتی نہیں ہے، جنہوں نے ایک اپنا خود مان رہے ہیں 8 رکنی دھڑا بنا رکھا ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے سیاست نہیں آتی، میں صرف آئین اور قانون پر چلنا چاہتا ہوں۔ اور یہ باقی جو ساتھ ہے نا، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان، یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، چیف جسٹس نہیں سیاست کرتے اور ان کا دھڑا نہیں سیاست کرتا۔ پھر انہوں نے اب جو گفتگو اب آگے بڑھی تو انہوں نے پھر جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے بارے میں بھی گفتگو کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا دیکھیں ان کے خلاف یہ ریفرنس لے آئے ہیں، اس جتنا نیٹ اور کلین کوئی جج ہے ہی نہیں، اس نے ساری اپنی زندگی میں کچھ غلط کیا ہی نہیں، اور یہ دیکھیں اس کے خلاف ریفرنس لائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اب ریفرنس جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود بہت اچھل رہے تھے نا اس کے بارے میں نے دے دیا ان کو فائل، اب وہ سردار طارق فائل لے کے بیٹھا ہوا ہے اتنے دن سے، فائل سے کچھ نکال کے دکھائے نا، پھر 1 مہینہ ہو گیا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے کچھ کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ جو جسٹس سردار طارق مسعود ہے، میں نے جان کے اس کو پاناما لیکس والا کیس دیا تھا، کیونکہ 184(3) میں تھا، میں ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ جیسے سردار طارق مسعود کیا کرتا ہے 184(3) کے کیس میں، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا کہ یہ کیا کرے گا۔ تو اس نے مجھے پتا تھا جب یہ آ کے بولا اس بینچ میں 9 رکنی بینچ میں ملٹری کورٹس والے میں اٹھ کے چلا گیا جسٹس قاضی فیصل تھا، تو مجھے پہلے سے پتا تھا کیونکہ میں ٹیسٹ کر چکا تھا اس وقت اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو عمران ریاض خان ہے، موضوع جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب نے کہا کہ یار دیکھو یہ فوجیوں کی طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جب یہ آپ کا کہ اتنا مان جائے نا کہ ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو چھوڑ دیں گے، تو اب یہ مان گئے نا کہ ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب یہ ڈھونڈ کے کا بہانہ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ تو وہ ان یوٹیوبروں نے کہا سر دیکھیں لیکن پریشر تو بڑا ہے، یہ ہے وہ، اب اس کو شرائط رکھ رہے ہیں عمران ریاض کی فیملی کے آگے کہ عمران ریاض کو کہیں 6 مہینے تک یوٹیوب نہیں کرے گا، فیس بک یوز نہیں کرے گا، ٹویٹر یوز نہیں کرے گا، گھر پر بیٹھا رہے گا، یہ وہ۔ تو کہتے ہیں موضوع جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب نے کہا کہ یار دیکھیں بڑی زیادتی ہے، لیکن اب تو بالکل یہ معاملہ کچھ اور ہی بن گیا جس طرح سے یہ کر رہی ہے فوج وغیرہ وغیرہ۔ خیر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نا وہ فوجیوں نے ان سے پوچھا گیا کہ فوجیوں کا کوئی پریشر ہے، تو چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کتنا پریشر ہے فوج کا ہم پر، کتنا ہمیں تنگ کر رہے ہیں، میرے ججز کو اتنا تنگ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے میرے پاس ججز آئے، سوائے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں عامر فاروق اور جسٹس وہ ارباب طاہر کے، کیونکہ وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے، باقی ججز سب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ فوج ہمیں بہت تنگ کر رہی ہے اور ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے اور یہ اور وہ۔ میں نے کہا کہ آپ برداشت کریں، ڈٹے رہیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور دیکھیں نا اب جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کے خلاف جس قسم کا ریفرنس لے کے آ گئے ہیں۔ میں ابھی قاضی محمد امین کے جنازے میں گیا تھا تو میں نے ادھر جا کے جسٹس محسن اختر کیانی بھی تھے، میں نے جا کے جسٹس محسن اختر کیانی کے کندھے پر تھپکی دی اور اسے کہا کہ تم میرے شیر ہو، تم میرے چیتے ہو، ڈٹے رہو، گھبرانا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ اب اس کا بال بیکا کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھو جسٹس منصور علی شاہ یہ بڑا منافق ہے۔ انہوں نے کہا میں جسٹس عطر من اللہ کے ساتھ بیٹھا فیصلہ لکھ رہا تھا کوئی، تو یہ میرے چیمبر میں آ گیا اور مجھے آ کے کہا کہ جی چلیں آئیں، وہ نیچے پھولوں کا پودا لگانا ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ لگا لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نیچے بتایا ہوا کہ چیف جسٹس یہ پودا لگائیں گے۔ تو مجھے یوں طریقے سے گھیر کے انہوں نے چیمبر سے نکالا، اور جب میں باہر نکلا چیمبر سے تو جسٹس قاضی فائز کے چیمبر کے آگے جا کے کھڑے ہو گئے، کہا وہ جسٹس قاضی فائز نے بھی آنا ہے۔ تو میں پھر چپ کر کے میں نے کہا اچھا بلا لو اس کو بھی۔ تو پھر نیچے لے گئے، نیچے آگے سارا میڈیا اکٹھا کیا ہوا تھا ڈرامہ کرنے کے لیے، وہاں پر جا کے وہ پھولوں کا پودا لگوایا اور یہ وہ، اور دیکھیں میڈیا کے سامنے کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی ہم تو سارے ایک ہیں اور یہ وہ، ہم تو چیف جسٹس کی بڑی عزت دیتے ہیں، اور اندر آ کے پھر دوبارہ مجھے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لائک وہ نہیں تھی وہ بچے
مس کو شکایت لگا رہے تھے کہ مس دیکھیں آپ نے تو کہہ دیا تھا لیکن دیکھیں مجھے دوبارہ تنگ کر رہا ہے, مجھے دیکھیں گھور رہا ہے, میرے پہ ہنس رہا ہے میڈم یہ. تو وہ اس قسم کی شکایتیں ان کی تھیں, جیسے منصور علی شاہ اور دیگر سے جیسے بھی انہوں نے کہا اس قسم کی چیزیں کرتا ہے منصور علی شاہ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ نا یہ جو ہے نا جسٹس قاضی فائز صاحب, انہوں نے کہا اس نے بڑا تنگ کیا. ٹھیک ہے, کس طرح سے تنگ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ بڑا جج بنتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو وہ ایک یوٹیوبر نے سوال کیا, انہوں نے کہا سر وہ کوئٹہ میں آرمی چیف نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز آئے گا تو اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں. تو چیف جسٹس مرتضیٰ بنجال صاحب نے کہتے ہیں یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں, مجھے پہلے سے پتا جسٹس قاضی فائز نے آ کے کیا کرنا ہے اور یہ کن کے ساتھ مل کے سب کچھ کر رہا ہے, تو آپ دیکھنا. اور پھر انہوں نے اس یوٹیوبر کو کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا جب جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس بنے گا کہ یہ کرتا کیا ہے, یہ میڈیا کا اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا, تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اور اس پر انہوں نے کہا, انہوں نے مختلف جسٹس قاضی فائز کے بارے میں واقعات کوٹ کیے, جس میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ قومی اسمبلی میں جسٹس قاضی فائز چلا گیا, میرے سے پوچھے بغیر گیا, اور جب وہاں پہ گیا ان میں بیٹھا گورنمنٹ کے لوگوں میں پرائم منسٹر کے ساتھ, تو بعد میں پھر اس کی لوگوں نے بجائی نا جب اس کی, تو پھر بھاگا بھاگا میرے پاس آیا, مجھے آ کے کہتا ہے مجھے بچاؤ. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چپ کر جا, ایک لیٹر جاری کر دے. پھر اس نے وہ لیٹر جاری کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی دوسری دفعہ انہوں نے کہا جی جسٹس قاضی فائز صاحب کب آئے جی, انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک ویڈیو وہ ہمارے صحافی دوست عدیل سرفراز نے جو ویڈیو بنائی تھی کہ چیف جسٹس سے جسٹس قاضی فائز نے سلام نہیں لیا اور مڑ کر چلے گئے, جس کی کنٹروورسی ہوئی تھی. پھر جسٹس قاضی فائز کا خط بھی آیا تھا کہ یہ ویڈیو شاق و سباق سے ہٹ کے, تو اس پر بھی چیف جسٹس مرتضیٰ بنجال صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک ویڈیو آ گئی جسٹس قاضی فائز کی کہ میرے سے سلام نہیں لیا, پھر اس کی ہوگی تو بھاگا بھاگا میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے کہ اس ویڈیو کی تردید کریں. تو میں نے کہا بھائی تم جا کے تردید کرو, تمہارے بارے میں ویڈیو میں کیوں تردید کروں. تو پھر جا کے اس نے خط وغیرہ لکھا, اس کے اوپر ایک تردید جاری کی. اور پھر انہوں نے یہ پوچھا, انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے کہا کہ جب یہ بینچ سے اٹھ کے چلے گئے ملٹری کورٹس والے سے, یہ جسٹس قاضی فائز صاحب جسٹس سردار طارق مسعود, تو کہتے ہیں میں چلا گیا, تو میں نے یہ جب باہر نکلا تو مجھے کھڑا ہوا مل گیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, کہتے ہیں میں نے اس کو جسٹس قاضی فائز کو کہا کہ ہم تو ابھی بھی ملٹری کورٹس والا کیس سنیں گے. تو کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز نے پوچھا کون سے ججز سنیں گے, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ دو کے علاوہ, اور آپ یعنی کہ جسٹس قاضی فائز اور جسٹس سردار طارق مسعود کے علاوہ سارے ججز. کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز کی شکل دیکھنے والی تھی, اس کو اتنا شوق لگا کہ اچھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی ابھی بھی کیس سنیں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ باقی جو ہے نا جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود اور دیگر ججز, یہ ان کو بھی ان کا دماغ خراب کرتے رہتے ہیں کہ تم کیسز مت سنو, چیف جسٹس کے ساتھ مت بیٹھو, اس کے ساتھ بات مت کرو. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ملٹری کورٹس پہ فل کورٹ کیوں نہیں بنایا, تو جسٹس چیف جسٹس مرتضیٰ بنجال صاحب نے کہا یہ فل کورٹ ہی تھا نا, جو ججز میرے پاس دستیاب تھے میں نے سب کا کورٹ بنا دیا تھا, تو یہ فل کورٹ ہی ہوتا ہے. حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اپنے نوٹ میں لکھ چکے ہیں کہ ججز جو موجود تھے ان کو بینچ میں نہیں ڈالا گیا, اور چیف جسٹس یوٹیوبروں کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پاس جتنے بھی دستیاب ججز تھے میں نے بینچ میں ڈال دیے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ بات ہوئی جسٹس قاضی فائز کے خلاف کیوریٹو ریویو اور ریفرنس کی. انہوں نے کہا ہاں وہ کیوریٹو ریویو جو سر ہے میں نے اس پہ وہ میرے پاس آیا ہوا ہے, میں نے اس کا فیصلہ لکھ لیا ہوا ہے, 1-2 دنوں میں آ جائے گا. میں نے وہ انڈین سپریم کورٹ میں کیوریٹو ریویو کی ایک پریسیڈنٹ ہے, تو میں نے اس کو پڑھا ہے سارے کو. تو وہ تو یہ ہے کہ یا تو ایک سائڈ کو سنا نہ گیا ہو, یا کوئی بائسڈ ثابت کی جائے تو پھر کیوریٹو ریویو سنا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. تو پھر اس لیے میں نے اب اس کا فیصلہ لکھ دیا, بس وہ ختم کر دوں گا میں. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہ کیوریٹو ریویو کی بات ہے, تو ان سے کہا گیا کہ سر جو آپ لوگوں نے جسٹس قاضی فائز کے ساتھ کیا شاید اس وجہ سے بھی وہ آپ لوگوں سے ناراض ہیں. جو انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ایک وجہ ہے جو ریفرنس میں جسٹس قاضی فائز کے ساتھ ہوا, لیکن ہم نے تو کچھ برا نہیں کیا. ایک جج ہے اس کے اوپر الزام آیا تو اس سے ہم نے جواب ہی مانگا نا. وہ بیگم سرینا عیسیٰ آئیں, ان کو ہم نے کہا کہ اگر آپ کو ایف بی آر نے نہیں سنا تو آپ جا کے ایف بی آر کا جواب دے دیں, ہم نے تو کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی. وہ خود ہی جا کے ادھر لڑتی رہیں اور پھر آ کے کورٹ کے اندر بھی وہ رونے لگ گئیں, اور یہ تو ہم تو کیا کرتے ہیں, ہم نے تو
انصاف کیا ان کے ساتھ بھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا دیکھیں میں نے جسٹس مسرت ہلالی کو جسٹس قاضی فائزہ کے کہنے پہ پروموٹ کیا، ایلیویٹ کیا. وہ انہوں نے خط لکھ کے ان کا جسٹس احمد علی شیخ کا نام ڈال دیا تھا کہ آپ ان کو ایلیویٹ کریں. تو پھر میں نے بھی سوچا کہ اگلے کئی سال تک کوئی اور خاتون جج نہیں آنی کہ وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو سکے، تو چلو ٹھیک ہے اس کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ جسٹس مسرت ہلالی کے ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے، اور میں نے پچھلے کچھ عرصے سے ایک بنا رکھا ہے کرائٹیریا کہ کمپیٹنس کے علاوہ میں جج کے کرائٹیریا، جج کے ٹیمپرامنٹ کو بھی دیکھتا ہوں کہ جج ٹیمپرامنٹ کا کیسا ہے. کیونکہ دیکھیں آگے جسٹس قاضی فائزہ کی صورت میں ہم نے ٹیمپرامنٹ کو بھگتا ہے نا، کہ اس جج کا ٹیمپرامنٹ ٹھیک نہیں تو پوری کورٹ اس وجہ سے سفر کر رہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا لیکن یہ جسٹس قاضی فائزہ میرے پاس آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ٹیمپرامنٹ اور اس کو مت سوچیں، آپ نے ریٹائرڈ ہو جانا ہے، میں نے ان کو فیس کرنا ہے، میں فیس کر لوں گا، آپ کریں ایلیویٹ. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے اس کا برڈن اٹھانا ہے تو میں کر دیتا ہوں ایلیویٹ. میں نے پھر ان کا نامینیٹ کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس احمد علی شیخ، انہوں نے کہا جو دوسرا جو نام تھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یار دیکھو وہ جو جسٹس احمد علی شیخ ہے نا، ان کے بارے میں ان کو ایلیویٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن جو سابق چیف جسٹس گلزار احمد تھے وہ بھی کہتے تھے یہ فائنینشلی کرپٹ ہے، جسٹس سجاد علی شاہ بھی کہتے تھے یہ فائنینشلی کرپٹ ہے. پھر میں نے ان کے بارے میں تحقیقات کروائیں تو میرے پاس تو ان کی کرپشن کا کوئی ثبوت نہ آیا. پھر میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ آپ نے اندرون سندھ سے کیوں لوگوں کی بھرتیاں کی؟ تو وہ غصے میں آ گئے جسٹس احمد علی شیخ. انہوں نے کہا کہ میں کیا پنجاب سے بھرتیاں کرتا، سندھ سے ہی بھرتیاں کرنی تھی، میں نے سندھیوں کی بھرتیاں کرنی تھی، سندھ ہائی کورٹ تھا، تو اس میں کہاں سے میں نے کچھ غلط کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے جسٹس احمد علی شیخ. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا سندھ کے ججز کے لیے، تو اس میں لا منسٹر نے بیٹھنا تھا. لا منسٹر چیف منسٹر ہوتا ہے سندھ کا، تو چیف منسٹر سندھ بھی تھے اس اجلاس میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جسٹس احمد علی شیخ ہماری بات نہیں سنتے. تو کہتے ہیں میں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سندھ حکومت کی بات سنتے؟ تو کہتے ہیں وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ سفارشیں کرتے ہیں میرے پاس، میں سفارشیں نہیں سنتا تھا. تو میں نے دل میں سوچا یار اتنا اپرائٹ انسان ہے، فائنینشلی بھی کوئی اس پہ کرپشن ثابت نہیں میں کروا سکا، سفارش بھی نہیں قبول کر رہا، تو مسئلہ آخر کیا ہے اس کو ایلیویٹ کرنے میں؟ کہتے ہیں میں تو کنونس ہو گیا کہ میں نے اس کو ایلیویٹ کرنا ہے. کہتا ہے میں نے جسٹس احمد علی شیخ سے کہا کہ آپ کی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں آئی پچھلے 3 سال سے. تو کہتے ہیں جسٹس احمد علی شیخ نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں رپورٹڈ ججمنٹس دینے لگ جاتا ہوں. کہتا ہے پھر ہر مہینے ان کی رپورٹڈ ججمنٹس بھی آنے لگ گئیں. تو میں نے تو کہا ٹھیک جج ہے. کہتا تو پھر ابھی جب جسٹس قاضی فائزہ نے خط میں ان کا نام لکھا تو میں ان کو ایلیویٹ کرنے لگا تھا، لیکن پھر میرے پاس 2 ججز آ گئے. انہوں نے بڑے طریقے سے اشارہ کیا جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس آ گئے، اور مطلب نام نہیں لیا لیکن انہوں نے طریقے سے انہیں کا اشارہ کر کے انہیں کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا وہ آ گئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جی اس کو ایلیویٹ کرنے لگے جسٹس احمد علی شیخ کو، تو یہ تو کرپٹ جج ہے. کہتا ہے میں پھر کیا کرتا ہے، وہ میرے گروپ کے ججز ہیں دونوں، تو میں پھر ان کی بات سن کے چپ کر گیا. پھر میں نے ان کا نام نہیں وہ ڈالا ایلیویشن میں، تو اب کیا کروں؟ تو یہ حالات ہیں. تو یہ ان کا ظاہر کرتا ہے موزز عمر طاہر بندیال صاحب کا کہ وہ کس حد تک فرسٹریٹڈ بھی ہیں، ساتھی ججز پر غصے میں بھی ہیں، اپنے دھڑے کو کس طرح سے وہ پروٹیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. اور فوج کے بارے میں بھی غصے میں ہیں کہ دیکھو انہوں نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے، ہراس کیا ہے میرے ججز کو، میرے پاس اتنی شکایات آئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام گفتگو انہوں نے کی اور آپ کو ہم نے آگاہ کر دیا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.